औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम पाकिस्तानियों जो पाकिस्तान के कोने कोने में बसते हैं बशमूल आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, KP के, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, जहाँ जहाँ भी आप लोग हैं, आप सबको ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक, ईद उल फितर मुबारक। अल्लाह ताला आप सब की निगहबानी करे। आज मैं बात करूंगा, और हमारे जो चैनल है उसका जो मौजू है वो तो आपको पता है कि गवर्नेंस है। हम सिर्फ गवर्नेंस, आइन, कानून की बात करते हैं, और इसलिए मेरा एक दरीना ख्वाब है जिसमें मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अपनी वालदा के नाम पे एक गवर्नेंस मैनेजमेंट स्कूल बनाना चाहता हूँ जिसका नाम है कुलसूम अख्तर स्कूल ऑफ गवर्नेंस मैनेजमेंट। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, और जैसे ही उसकी तरफ से इशारा होगा ये स्कूल जो है ये ज़मीन पे हकीकत का रूप भी धार लेगा। आज हमारा जो मौज़ूए सुखन है या जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट भी आइन, कानून और पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। पॉलिटिक्स से इस तरह रिलेटेड है कि मार्च और अप्रैल ये 2 महीने पाकिस्तान में इंतहाई हंगामा खेज थे। पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टीज़ ने हुकूमत के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव कौमी असम्बली में जमा करवा दी। इस मोशन के जमा होते ही, या ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव थी इसके सबमिट होते ही इमरान खान ने अपना रंग बदल लिया। एक तो अल्लाह के फजल से उस बंदे ने 4 साल तक इस कौम को महंगाई की चक्की में पीछे रखा, कोई काम नहीं किया। गवर्नेंस क्रैश कर गई, हमारी खारजा पॉलिसी तबाह हो गई, मुआशियात तबाह। इसके बावजूद उस बंदे ने, जिस बंदे के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए उसका काम ये होता है कि बैठ के सोचे कि मेरे ख़िलाफ़ क्यों आई है, मैं कोई अपने आप को थोड़ा बेहतर करूं। उसने जलसे करने शुरू कर दिए और उसमें अजीब अजीब बातें करनी शुरू कर दी। कभी वो कहीं जलसा करने जा रहा है, कभी वो कहीं जलसा करने जा रहा है, वो कहीं। जब उसने देखा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ लोग उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहे, तो आखिर में वो एक साजिशी ख़त लेके आ गया। अब इस सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो बेशुमार वीलॉग हो चुके हैं, वीडियोस बन चुकी हैं, मीडिया पे बेल तहाशा तबसरे हो चुके हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है, आप लोगों के सामने ये क्या हुआ है। लेकिन मैं चूँकि नौजवानों से मुखातब होता हूँ और मुझे नौजवानों की फ़िक्र रहती है कि पाकिस्तान में सिर्फ 5वीं जनरेशन है, मुझे ये ख़दशा रहता है कि हम अपनी 5वीं जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। कोई अच्छे असूल, कोई वज़ादारी, कोई तालीम और तरबियत, उनके लिए हम क्या छोड़ के जाएं, कैसा पाकिस्तान हम छोड़ के जाना चाहते हैं। लेकिन मैं जब दूसरी तरफ देखता हूँ तो मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है, यहाँ पे अमन व अमान है, यहाँ पे कोई ऐसी कोई अफरा तफरी नहीं है। हाँ, मैं ज़रूर ये कहता हूँ, नौजवानों को मैं ये कहता हूँ कि हमें दाखिली तौर पे मजबूत होने की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है। जब तक हम दाखिली तौर पे मजबूत नहीं होंगे, मुआशी तौर पे मजबूत नहीं होंगे, हमारी खारजा पॉलिसी बेहतर नहीं हो सकती, उसमें हमारी एज ए कौम रिफ्लेक्शन नहीं आ सकती। तो इंशाअल्लाह ताला जो नई हुकूमत आई है ये बेहतर ट्रैक पे, इसकी तरजीहात बेहतर है, ये बेहतर काम करेगी। पंजाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के बाद अल्लाह ताला के फजल व करम से नए वज़ीर आला ने हलफ उठा लिया है। पंजाब भी अब बेहतरी की तरफ गामजन होगा, बाकी सूबे भी गामजन होंगे। लेकिन KPK में उन्हीं साहब की हुकूमत है जो दिन रात एक ही बात करते रहते हैं, वो आप सबको पता है। तो मैं अपने नौजवानों के लिए ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ, और मैं साथ साथ ये बात भी सबको बराबर करवाना चाहता हूँ पूरी कौम को कि पाकिस्तान में ये जो दिन रात हमारे अजीबो गरीब किस्म के दानशवर 2-3 बातें करते हैं कि जी नंबर 1 पोलराइजेशन है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कौम तकसीम हो चुकी है, कोई तकसीम नहीं हुई। कौम जो है वो इधर से उधर हो गई है, कोई नहीं हुआ। हम एक हैं। जब हम सब्ज़ हलाली परचम को थाम लेते हैं तो हम एक हो जाते हैं। जब हम एक हो जाते हैं
تو ہمارے نزدیک صرف اور صرف پاکستان ہوتا ہے، بس ہمارے نزدیک کوئی پولرائزیشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ پہلا سوال جو میں اپنے نوجوانوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ سوچئے گا، وہ سوال یہ ہے کہ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو عمران خان نے کم از کم 30 دن تک اس ملک کو یرغمال بنائے رکھا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں 3 اپریل سے یہ شروع ہونے والا سلسلہ جو تھا، یہ 9 اپریل کی رات 12 بجے ختم ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ فقط ایک بندے نے پورے پاکستان کو یرغمال بنائے رکھا، اور آخر پہ وہ جس طرح وہ گیا، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اس کے بعد اس نے جانے سے پہلے ایک اور کام کیا، اس نے اپنے ایک ورکر کو پنجاب کا گورنر بنایا، اور اس کو بتایا کہ اب چونکہ پنجاب میں بھی ہم نے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر دیا، تو وہاں پہ آپ نے جو اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے اس کو جیتنے نہیں دینا۔ اس نے بھی آ کے آئینی اور قانونی جو خلاف ورزیاں کی وہ آپ سب لوگوں کے سامنے۔ تو آئینی اور قانونی خلاف ورزیوں کا جو سلسلہ وفاق سے شروع ہوا تھا، وہ پنجاب میں بھی کم و بیش اس نے 1 مہینہ لیا۔ تو نوجوانوں سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ کیس اسٹڈی کے طور پہ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، اس میں ایک شخص پورے نظام کو یرغمال بنا لیتا ہے، اور پھر ایک گورنر اور پھر ایک صدر اس کے بعد کیا حرکات و سکنات کرتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا صدر اور گورنر جو ہیں، انہیں آئین کے تحت جو بندہ بھی منتخب ہو جاتا ہے اس سے حلف لینے سے انکار کرنا چاہیے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر، ان کے کنڈکٹ کیا تھے؟ تیسرا سوال ہے، آپ خود سے سوچیں۔ اور چوتھا سوال، پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ابھی بھی ہیں، جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے، ان کا رویہ، کنڈکٹ، کریکٹر کیسا رہا اس ساری پروسیڈنگز کے دوران؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں جنہوں نے ہمارے پورے پاکستان کو اور پھر ایک 12 کروڑ کے صوبے کو یرغمال بنائے رکھا۔ یہ اٹ از ویری انفارچونیٹ۔ اور آئندہ کے لیے میری پوری قوم سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آئندہ ایسے لوگوں کو ووٹ مت دیں، اچھے لوگوں کو ووٹ دیں جو آئین اور قانون کی پاسداری کریں۔ اور اس سارے عمل میں میں شاباش دوں گا اور اکنالج کروں گا جتنے بھی ریاستی ادارے ہیں، بشمول الیکشن کمیشن آف پاکستان، پارلیمنٹ، پاکستان کی مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے ادارے، اور سب سے بڑھ کر میں پورے 100 نمبر دوں گا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، جنہوں نے اس تمام تر غیر آئینی کارروائی کو مسترد کرتے ہوئے ایک ایسا اقدام اٹھایا جس سے انہوں نے 22 کروڑ پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان اور 5 رکنی بینچ کو، جنہوں نے انتہائی مدبرانہ اور بہترین فیصلہ کیا پاکستانی قوم، آئین، قانون کے مطابق، اور یہ فیصلہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب میں آخر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اور وہ یہ صرف اور صرف نوجوانوں کے لیے، کیونکہ نوجوان جو ہیں وہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعداد اس وقت 40-45% ہے پاکستان کی، اور بے شمار نوجوان اور پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ساتھ ہے۔ تو نوجوانوں، میری یہ بات آپ نے غور سے سنی ہے، پاکستان میں کوئی پولرائزیشن نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ اور 3 یا 4 لوگ صرف یہ بات کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا۔ سب سے پہلے عمران خان کرتا ہے، اس کے بعد شیخ رشید کرتا ہے، اس کے بعد فواد چودھری کرتا ہے، اور 3-4 اور اسی کماش کے لوگ ہیں، اور انہی کے پروردہ جو صحافی ہے وہ یہ بات کرتے ہیں، کامران خان یہ بات کرتا ہے، ایک کوئی عمران ریاض خان ہے وہ یہ بات کرتا ہے، اور ایک آدھ بندہ اور ہے۔ زندگی کی حقیقتوں سے ان باتوں کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اور آخر میں جاتے جاتے لہٰذا آپ لوگ فرم رہیں، مضبوط رہیں، پاکستان کے قومی پرچم تلے متحد ہو جائیں، کیونکہ اب ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا۔
میری ارباب اقتدار خاص طور پہ ریاستی اداروں اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو 3-4 لوگ مسلسل صبح جب ان کو جاگ آتی ہے تو سب سے پہلی بات ان کی یہی ہوتی ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے، پاکستان میں خون خرابہ ہوگا، اور جب یہ جو اپوزیشن کے لوگ جب اس وقت حکومت میں ہیں، جنہوں نے ابھی حکومت بنا لی ہے، یہ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کے انڈے اور ٹماٹر لے کے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ اس کو ایک کھلی دھمکی کے طور پہ لیا جائے اور ان کے ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے، کیونکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو واقعہ ہوا ہے، جس پر میں خود ذاتی طور پہ میں اس قدر مطلب یہ ہے کہ میں شرمندہ ہوں یہ سارا کچھ دیکھ کے کہ کیا ہم اس حد تک گر چکے ہیں، اس حد تک گر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے نہ تو اس کی مذمت کی اور نہ ہی اپنے آپ کو بہتر کیا، حالانکہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا اور یہ واقعہ کیسا ہوا۔ تو لہٰذا ان لوگوں کے اوپر جو اعتماد تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں ان میں سے یہ کوئی 10-15 لوگوں کو اپنے ساتھ بلا کے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میری سپریم کورٹ آف پاکستان اور تمام ریاستی اداروں سے درخواست ہے کہ یہ 4 یا 5 لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بت بنے، خدا کے لیے۔ عمران خان، فواد چودھری، شیخ رشید، اس کا بھانجا، اور جو 2-4 اور لوگ ہیں، ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ یہ لیڈر نہیں ہے، انہوں نے سرکس لگائی ہوئی ہے۔ خدا کے لیے پاکستان کو ایک اچھا ملک بننے دیں، ترقی کی راہ پہ آگے جانے دیں، اور ہم بحیثیت پاکستانی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان ہمارے لیے سب سے مقدم ہے۔ ہم پاکستان کے سبز ہلالی پرچم تلے متحد ہیں، ہم اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہیں، ہم سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں، ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں۔ اور جاتے جاتے میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں اب اپنے ارباب اقتدار بطور خصوصی سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ عمران خان ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی توہین کر چکا ہے۔ اسے پتہ نہیں کیا کیا مغالطات سے وہ بندہ نوازتا ہے۔ لہٰذا ایکشن ہونا چاہیے، اور آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اور نظر آنا چاہیے۔ مجھے اپنی سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے، ایکشن ہوگا، اور اس طرح کا ایکشن ہوگا کہ آئندہ کسی کو لاہور میں، پشاور میں، ملتان میں اور کسی بھی جگہ جا کے ایسی مغالطات بکنے کی وہ جرات نہ کر سکے۔ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں کہ کلثوم اختر اسکول آف لیڈرشپ اینڈ گورننس مینجمنٹ، میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا اعتماد ہے۔ اس نے کن کہنا تو اس نے بن جانا ہے۔ اور اب میاں محمد شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی ہے۔ اگر وہ میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو میری ان سے استدعا ہے کہ وہ مجھے ٹائم دیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ادارے بنانے پہ یقین رکھتے ہیں۔ میں انہیں اس کا کنسیپٹ سمجھاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سمجھ بھی آ جائے گی، اور جب ان کو سمجھ آ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد کرے گا، اور یہ آن گراؤنڈ اس کا افتتاح بھی ہو جائے گا، اور میاں محمد شہباز شریف صاحب بھی اس کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔